अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दावत इल्लल्लाह दुनिया के तमाम कामों से ज़्यादा अजीम, दुनिया के तमाम कामों के मुकाबले में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ काम है। वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया से लिया, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आया, आपकी नबुव्वत को आखिरी नबुव्वत करार दिया गया। उसके बाद आपकी उम्मत के ज़िम्मे वही काम लगाया गया जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना। अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला क्या काम करता है? अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले का काम क्या है? बुलाने वाले को दाई इल्लल्लाह कहते हैं। मैं इस रोल को जब इमेजिन करती हूं, मेरे जहन में रोशनी का मीनार आता है। दाई इल्लल्लाह सोसाइटी में मनारे नूर होता है, रोशनी का मीनार, लाइटनिंग टावर। लाइटनिंग टावर का काम क्या है? हमेशा दूसरों तक रोशनी पहुंचाते रहना। कोई उसके लिए तैयार है या नहीं, लाइटनिंग टावर का काम रोशनी देना है। कभी आप रात को देखते हैं ऐसे टावर्स जो लोगों की रहनुमाई के लिए लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से अंधेरा दूर होता है, रोशनी होती है। तो जो आम खंबे भी होते हैं ना, उनका काम भी यही है कि अंधेरा दूर करते हैं। और अगर आप दाई इल्लल्लाह को देखें तो आप किसी भी टावर से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि टावर जो है वो रोशनी पहुंचाने का काम किस तरह से करता है? आप फिजिकल एग्जाम्पल से बता सकते हैं। रोशनी कैसे पहुंचाता है? खुद रोशन होता है या सिर्फ दूसरों तक रोशनी पहुंचाता है? खुद रोशन होता है, और उसके बाद क्या काम करता है? उसकी वजह से यानी उसका कोई ऐलान नहीं होता, लेकिन रोशनी सब तक पहुंचती है। तो दाई इल्लल्लाह भी ऐसी शख्सियत होती है जिसका मन भी रोशन होता है और जिसका तन भी रोशन होता है। दाई इल्लल्लाह को देखकर अल्लाह ताला की याद आती है। जैसे किसी ने कहा, गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त। तो जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह का दोस्त है, उसका काम क्या है? उसकी जात से उसके काम का इजहार होता है, उसकी जात रोशन होती है, और ये रोशनी उसके तवस्सुत से सारे जहान में फैलती है। अब आप देखिए कि रेंज जो है उसकी क्या है। मनारा नूर जहां है, सबसे पहली रोशनी अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो पैदा करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जितनी उसकी रेंज है, यानी जितना किसी के अंदर पोटेंशियल है, उसके मुताबिक वो रोशनी दूसरों तक भी पहुंचती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाई इल्लल्लाह जहां कहीं भी है, उससे रब की रोशनी
ہر طرف پھیلتی رہتی ہے، پہنچتی رہتی ہے، اس کے عمل سے بھی، اس کی زبان سے بھی، اور اس کے احوال سے بھی. یعنی جس طرح کے ماحول میں وہ رہتا ہے وہ لوگوں کے لیے روشنی کی مثال بن جاتا ہے. الحمدللہ انبیاء سب سے زیادہ روشنی پھیلانے والے تھے. اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں نسل انسانی کی تاریخ، وہ تاریخ جو روشنی کی تاریخ ہے، دراصل وہ اندھیرے کی تاریخ بھی ہے. لیکن تاریکیوں میں دیا جلانے کی تاریخ ہے. ہر دور میں، ہر طرح کے حالات میں انبیاء نے روشنی کو پھیلانے کا کام کیا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے. نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوں، کیا کام کرتا ہوں؟ میں آپ کے لیے ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں. دو بہت ہی پیاری حیثیتیں ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروائیں. ایک رب سے تعلق کے اعتبار سے اور دوسری انسانوں کے اعتبار سے. رب سے تعلق کے اعتبار سے جو روشنی کا مینار ہوتا ہے اس نے امانت پہنچانی ہوتی ہے، امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے نا، اللہ کا پیغام. تو اس میں نہ کمی کرتا ہے نہ اضافہ، ایز اٹ از، اسی طرح سے، اسی طریقہ کار کے مطابق جو رب چاہتا ہے. اور ناصح ہے انسانوں کے اعتبار سے کہ انسانوں کے لیے وہ خیرخواہ ہوتا ہے. اگر انسانوں کے لیے خیرخواہی کے جذبات دائی کے دل کے اندر پیدا نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی طرف نہیں بلا رہا. خیرخواہی لازم ہے، خیرخواہی ضروری ہے. تو رب کی طرف بلانے والا خیرخواہ بھی ہو اور امین بھی، یہ اس کی بنیادی خصوصیات ہیں. اسی طرح سے دعوت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بنیادی خصوصیت جو ہے صبر ہے. اس لیے کہ دائی اور مدعو، یعنی جس نے دعوت دینی ہے اور جس نے دعوت قبول کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے، اس کا رشتہ ایسا ہے جس میں مدعو کے اندر ریاکشنز پیدا ہونے ہیں. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان اپنی عادتوں کے اسیر ہوتے ہیں. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. جب اس مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا تو ریاکشن ابھرتے ہیں. یہ رد عمل کی نفسیات جب ابھرتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ اس کے طریقہ زندگی سے مخالف ہو تو اس کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. یہ ابتدائی ریاکشن ہوتا ہے. پھر اگر دائی کی جانب سے وہ سچی دعوت جاری رہے تو یہی جھنجھلاہٹ غصے میں بدل جاتی ہے. اور غصے کا اظہار جب ہوتا ہے تو دائی کا کوئی معاملہ نہیں بچتا. یعنی دائی پر ہی سب سے زیادہ اس رد عمل کی زد پڑتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسے میں اگر دائی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا خود بھی رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جائے، وہ بھی غصہ کرنے لگے، تو خیرخواہی کہاں گئی؟ امانت کہاں جائے گی؟ بات تو نہیں پہنچے گی، جبکہ اس نے پہنچانی ہے. تو پہنچانے والے نے صبر کرنا ہے، تحمل، برداشت. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے
नसीहत करते हुए जो कीमती बातें कही थी उनमें से एक ये भी थी, वस्बिर अला मा असाबक, आप सब्र करो जो भी आपको मुसीबत पहुंचे। दाई इल्लल्लाह को ये मुसीबत मदू की तरफ से पहुंचती है, और उसकी रीजन जो है अगर दाई की समझ में आ जाए तो वो रिएक्शनरी होने से बच सकता है। वो इसको अपनी जात के खिलाफ बात ना समझे, बल्कि ये समझे कि दरअसल उसके पिछले कॉन्सेप्ट पे जरब पड़ रही है, तो उस जरब की वजह से उसके अंदर एक बेचैनी, झुंझलाहट, परेशानी है। तो दाई का काम उसका इलाज करना है। उस वक्त उसकी कैफियत को समझकर उसे बताना है, हक उसके सामने वाज़ेह करना है और उसको रद्द अमल से बचाना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो नरमी है, मोहब्बत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्ती हर चीज को बदसूरत बना देती है और नरमी हर चीज को खूबसूरत बना देती है। तो ये दाई इल्लल्लाह जितना इस काम के लिए मुखलिस होगा, जितना अमानत की हकीकत को समझेगा, उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन से भी बचेगा। मैं ये समझती हूं कि दावत इल्लल्लाह का काम करने वाला ही दरअसल अल्लाह ताला का पसंदीदा फर्द बन सकता है, क्योंकि उसकी अपनी इस्लाह बहुत होती है, वो सेल्फ कंट्रोल सीखता है। तो अब आप देखिए कि सेल्फ कंट्रोल कितनी बड़ी चीज है, जिसकी वजह से जुबान की भी हिफाजत होती है, जिसकी वजह से जेस्चर्स की भी हिफाजत होती है और दिल और कल्ब के मामलात की भी हिफाजत होती है। और जानते हैं इस हिफाजत का नतीजा क्या निकलता है? इंसान का वक्त जाया होने से बच जाता है, जिंदगी जाया होने से बचती है। क्योंकि इंसान का प्रॉब्लम यह है कि अगर वो दूसरे के रद्द अमल का शिकार हो जाए तो उसकी वजह से उसके अपने अंदर तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है। यानी इब्लीस तो ये कोशिश करता है, और सच्ची बात यह है कि इब्लीस की कोशिशें कामयाब होने का मामला ज्यादा करीब होता है, क्योंकि दाई भी गुस्से का शिकार हो जाता है। जब वो गुस्से का शिकार होता है तो उसकी वजह से दावत इल्लल्लाह का सिलसिला, रोशनी गायब हो जाती है, अंधेरा रह जाता है। मुझे इस बात की हकीकत सूरह अल-बकरा की आयत के हवाले से ज्यादा समझ आती है, इसलिए कि दाई इल्लल्लाह जो है वो अल्लाह का वली है ना, अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह ताला ने अपने वलियों के लिए खुशखबरी दी है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है, माफौकुल फित्री तरीके से मदद करता है। अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उन्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी तारीकियां हैं जिसमें एक शख्स गिरफ्तार हो सकता है, जिसकी जिंदगी अंधेरे में हो सकती है, और ये अंधेरा किसी वक्त भी हो सकता है। और पाकिस्तान के रहने वाले तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि लोड शेडिंग किसी वक्त भी हो सकती है। तो ये लोड शेडिंग जिंदगी में होती रहती है, और कोई लम्हा नहीं लगता कि इंसान की जिंदगी में रोशनी जो है वो अंधेरे में बदल जाए। हर वक्त कॉन्शियस रहने की इसी वजह से जरूरत है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला जिनको अपना दोस्त बना लेते हैं उनको किन तारीकियों से निकालते हैं? जी, शुकूक शुबहात की और ख्वाहिश परस्ती की, और क्या है? शिर्क, ठीक है। और अब आप देखिए, आप अपने आप को ना लफ्जी दुनिया से निकाल कर, ये सारी बातें ठीक है, आप अपने आप को अमली दुनिया में ले आइए। अब आप अपने घर वालों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने इर्द गिर्द वालों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, वो झुंझला रहे हैं, और हो सकता है कि वो आप पर फिक्रे फेंकना शुरू कर दें।
یہ بڑا نیچرل سلسلہ ہے. اللہ کے نبیوں پر بھی یہ سلسلہ بھرپور طریقے سے گزرا. چوٹیں لگانا، پھپتیاں کسنا، مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں. اب جب کسی پر گہری چوٹ لگے کسی حوالے سے تو کیا اس کے اندر سے ریاکشن ابھرتا ہے؟ اب جو ریاکشن ابھرا وہ کس صورت میں ابھرے گا؟ دیکھیں پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. جی کیسے ابھرے گا؟ غصہ آ گیا. اب غصے میں کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی ہے جس کے ڈرائیور آپ تھے اور آپ کو رہنمائی مل رہی تھی رب العزت سے اور آپ اس کے مطابق گاڑی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، زندگی کی گاڑی چل رہی تھی. اچانک کیا ہوا؟ غصہ آیا تو سٹیئرنگ ابلیس کے ہاتھ میں چلا گیا. اب وہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ اب آپ کو کچھ پتا نہیں کہاں 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 وہ ریاکشن لگا دے. کیونکہ دیکھیں آگ لگتی ہے نا تو وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ میں نے فلاں چیز کو لگنا اور فلاں کو نہیں لگنا. وہ تو ہر چیز کی طرف لپکتی ہے اور اگر کسی چیز کو فوری طور پر آگ نہ لگے تو دھواں تو لگے گی، سیاہی تو پھیلے گی. تو غصے کی وجہ سے انسان روشنی سے تاریکی میں چلا جاتا ہے. لیکن اس بات پر بیلیو رکھیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا. لیکن کب؟ اب آپ دیکھیں کہ ریاکشن لگ گیا. اول تو لگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن زندگی میں یہ موڑ آتے رہتے ہیں. کبھی ریاکشن لگ جاتا ہے، کبھی انسان کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن سیکھنا چاہیے اس بات کو کہ ریاکشن سے خود کو کیسے بچائیں. اگر آپ اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں گے مدعو کو تو ریاکشن لگیں گے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر کھڑا کیا اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہوں اور اس کے لیے مشکل ہے ماننا، مجھے اس کے لیے راستہ آسان کرنا ہے، یہ پرابلم ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ مریض جو ہے وہ تڑپ رہا ہو، یعنی بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہو، کنسول کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اگر مریض اس کی زیر نگرانی ہو تو پھر یعنی اسے دیکھتا ہے کہ اچھا پیشنٹ جو ہے کہیں اس کا بی پی ہائی تو نہیں ہے، اس کی پلس کیسے چل رہی ہے، اس کے باقی معاملات کیا ہیں. لیکن ڈاکٹر کو دیکھیے وہ ریاکشن سے بہت دور ہوتا ہے، کول اینڈ کام. تو داعی اللہ کیوں نہیں کول ہو پاتا؟ کیونکہ اس کے اندر مسلسل ریاکشن لگانے کی ابلیس کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہیں یہ کہہ دیا، دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کر دی. ہاں اگر وہ نہ کہے تب بھی اس کے اندر وہ پرابلم تو موجود ہے نا. تو یہ اس کا پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کے لیے آپ گئے. تو دراصل آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوشش کی جس میں آپ ابھی کامیاب نہیں ہو رہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا تھا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک شخص جو اللہ اکبر سمجھا رہا ہے، اللہ سب سے بڑا، اور انسانوں کو نہیں، ایسے جانوروں کو جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور انہیں کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے؟ ذبح ہونے کے لیے. تو ذبح ہونے کے لیے تیار کرتے ہوئے وہ کس طرح سے کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بدن پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پھر ان کے کانوں میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں کہ وہ بھیڑیں جو تھیں وہ کتنی آسانی کے ساتھ تیار ہو گئی نا. لیکن ایک چھوٹا بچہ، تھوڑا سا ٹین ایجر جیسا بیہیویئر تھا اس کا،
یعنی اس کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن دائی کا کردار ہے نا، دائی اللہ اسی طرح سے محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اور دائی اللہ جو ہے وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ دائی اللہ دعوت دینے والا ایک بیمار کے پاس گیا ہے، اور بیمار جو ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ بیماری کیوں آ گئی؟ اس موقع پر دائی اللہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا تقدیر پر ایمان متزلزل ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بیماری آتی ہے تو وہ بھی مومن کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ تو اب دائی اللہ یہ سوچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے سمجھاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو بیمار تھا، اسے بخار تھا، اس کے سامنے 2 ٹہنیاں توڑی اور اس کے پتے جھڑ رہے تھے، تو پتوں کو جھاڑتے ہوئے آپ نے فرمایا جیسے اس شاخ کے پتے گر رہے ہیں نا، ایسے ہی بخار سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے بندے کے لیے۔ یقیناً اس بیماری میں بھی آپ کے لیے خیر ہوگی، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اب یہ امید ہے نا، ہوپ ہے جو ایک پیشنٹ کو دی جاتی ہے، ایک دائی پیشنٹ کو دیتا ہے، کوئی حرج نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جاؤ گے، الحمدللہ۔ اور ایسے موقع پر دعا کرنا کتنا کارگر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر ہاتھ رکھتے تھے، ماتھے پہ، جسم پہ بھی ہاتھ، اور دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ ایک دائی اللہ بھی دعا کر سکتا ہے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس، لوگوں کے رب بیماری دور کر دے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا کسی کی کوئی شفا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ کیا اس سے کسی کی مائنڈ سیٹنگ ہوتی ہے؟ بے حد، دل ٹھکانے پہ آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ دائی اللہ جو ہے وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، تو دائی اللہ اسے دعا سکھاتا ہے، دعا بھی دیتا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، تو چاہے تو اس غم کو بھی آسان کر دے۔ کسی کی ہیلپ ہوتی ہے؟ اصلاً دعوت اللہ کا کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے، کنیکٹیوٹی ہے نا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں لاجک کی، ریزننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر کام کرتے ہوئے سمپلسٹ وے سے اگر آپ کسی کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں تو اگلے معاملات بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، پھر ریزننگ کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ریزننگ سے بات شروع کرتے ہیں تو ریزننگ تو مدعو کے پاس بھی بہت ساری ہے، پھر ری ایکشن زیادہ جلدی لگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں ایسی بات کہی جاتی ہے جو آخری بات ہوتی ہے، آخری بات اگر سب سے پہلے کر لی جائے تو پھر قبولیت والا معاملہ مستقل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا بندہ ایک ایسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جس سٹیج کے بعد اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے ساتھ جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی محبت ہر دل کے اندر ہے،
اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت مسلمانوں کے دل کے اندر ہے. مسلمان اس محبت کا اظہار غلط کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح اظہار کریں. آپ جاتے ہی انہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ نے جو گھروں پہ لائٹس لگائی ہیں یہ درست نہیں ہے. اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو مجالس منعقد کر رہے ہو سب غلط ہے. تو آپ نے اگر کسی کی زندگی کو عرف غلط قرار دے دیا تو وہ آپ کی بات سنے گا؟ تو جو محبت دل کے اندر ہے، جس کا اظہار وہ روشنیوں سے کرنا چاہتا ہے، جس کا اظہار وہ ایسی مجالس منعقد کر کے کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی محبت کو اپریشیٹ تو کر دیں کہ جو محبت آپ کے دل کے اندر ہے اللہ پاک اس میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو اسی طرح سے بڑھائیں جس طرح سے صحابہ کرام کی محبت بڑھی تھی، اور اس کو اسی طریقے سے ظاہر کرنے کی بھی توفیق دے جو اس کو پسند آ جائے. تو آپ جو آخری درجے کا کام ہے نا اس کو پہلے درجے پہ کر لیتے ہیں، تو وہ جو مدعو کے واپس پلٹنے کا چانس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دائی اور مدعو کا رشتہ کیسا ہے؟ آپ کسی جگہ بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں، انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور جانور کو سدھانا اور سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے، اگر جانور مان سکتا ہے تو انسان نہیں مان سکتا. اس دنیا میں لائٹننگ ٹاور کا، منارہ نور کا، روشنی کے مینار کا یہی کام ہے. دور خواہ کوئی بھی ہو، روشنی کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. اور داعی اللہ کا کام خیر خواہی ہے، امانت کو پہنچانا ہے، نرمی سے، محبت سے. داعی اللہ کا کردار صابرانہ کردار ہے. اگر اس کا صبر ختم ہو جائے تو روشنی چلی جائے گی. تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا. رب کی بات کیسے پہنچے گی؟ اس لیے اپنا کردار سمجھیے. آپ کا اصل رول کیا ہے؟ آپ روشنی کے سفیر ہیں. آپ کے پاس یہ روشنی امانت ہے. آپ نے اس روشنی کو پہنچاتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے، نرمی اور محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے کرنے والا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا رخ درست ہو جائے. جیسے دیکھیں، زمین اور سورج کی مثال ہے. زمین ایک تاریک کرہ ہے جس میں ہم بستے ہیں، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، اور جو حصہ اس کے سامنے نہیں ہوتا وہ روشن نہیں ہوتا. تو اس عمل میں دیکھیے تو سورج کا کردار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار ادا کیا نا. قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے، داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت سورہ الاحزاب میں بتائی گئی، آپ کا شاہد، گواہ ہونا، آپ کا مبشر ہونا، خوشخبری دینے والا، آپ کا نذیر ہونا، اللہ کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ. سورج کا کام کیا ہے؟ سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین موو کرتی ہے اور اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. تو سورج کی اس عمل میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا.
سورج ریاکشنری نہیں ہوتا، اگرچہ سورج کے اندر ہر وقت ریاکشن لگتے ہیں، کیونکہ سورج کے اندر جو حرارت ہے، جو روشنی ہے، اس بات کو بھی ضرور سمجھیے گا، سورج کی حرارت اور روشنی کہاں سے آتی ہے؟ ایٹم کی ٹوٹ پھوٹ سے، اٹامک انرجی، اتنا بڑا ریاکشن لگتا ہے اندر، لیکن سورج کو اب دیکھیے ایک ریاکشن بھی نظر نہیں آتا، ٹوٹ پھوٹ ہے، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ کا دوسروں پر اثر نہیں ہوتا۔ اور اقبال نے اتنی پیاری بات کہی ہے، اقبال کہتا ہے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ خورشید سے مراد سورج ہے، اور خورشید کا لہو کیا ہے؟ ایٹامک انرجی۔ تو ایٹم کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا تو روشنی نکلتی ہے۔ تو بندے کے اندر بھی شیطان ہمیشہ ریاکشن لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اس رد عمل کی نفسیات سے خود کو نکالتا ہے۔ اس لحاظ سے دائی کے لیے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کا ماتحت بنائے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو رویے ممکن ہیں، ایک تو خود رخی زندگی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، سادہ ہے، لیکن امپورٹنٹ بہت ہے، کرنے والا کام ایسا ہے ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور ساری حیات میں یہی کام نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اس کو سمجھ کر جلد اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اور اگر آپ چاہیں تو سدا ہی آپ کا یہ پرابلم جاری رہ سکتا ہے، اور آپ زندگی میں کسی مقام پر، کسی میدان پر پہنچ جائیں، یہ ریاکشن لگانا، ہمارے اندر ریاکشن لگانے سے شیطان باز نہیں آتا، ہر وقت کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دو رویے ممکن ہے، ایک اللہ اورینٹڈ لائف ہے نا، خدا رخی زندگی، اور ایک خود رخی زندگی۔ جتنی اخلاقی برائیاں ہیں نا، جتنے انسان کے اندر منفی رویے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف دیکھنے سے، ریلی اگر آپ اسے سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو درست کرنا ممکن ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خدا رخی زندگی انسان جب اختیار کرتا ہے تو وہ ہر معاملے میں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب کسی کے اندر شیطان نے ریاکشن لگایا، اسے غصہ آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا نا، اور اس کی پناہ لے لی۔ اب وہ خود کو تو نہیں بچا سکتا، لیکن اعوذ باللہ کی وجہ سے اس کے دل کو یہ یقین ہے میرا رب مجھے پناہ دے دے گا۔ اور پناہ دینے کی بات کہاں تک چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو بات ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ سارا پرابلم انسان کے اپنے اندر ہے، جب وہ اپنی طرف دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کسی نے مجھے یہ بات کیوں کہی، میری طرف دیکھا کیوں، مجھے اگنور کیوں کیا، میرے ساتھ پازیٹیو بات کیوں نہیں ہوتی، مجھے میرا حق کیوں نہیں ملتا۔ ہر مقام پر آپ دیکھیے تو اللہ سے کٹا ہوا تعلق نظر آتا ہے نا، میں، یہ انا پرستی کا مذہب ابلیس کا ہے۔ تو جب انا سے ضرب لگتی ہے نا تو اندر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بس فیصلہ تو دو چیزوں کے درمیان ہے،
خود رخی یا خدا رخی زندگی. اپنی طرف رخ کریں گے ریاکشن لگیں گے، اندھیرا ہو جائے گا. اور اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو مدد ملے گی. روشنی کے منبع و مرکز کے ساتھ تعلق بن گیا نا، تو اب آپ کو پناہ مل رہی ہے. جہاں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہر ضرورت کو پورا کرے گا انشاءاللہ. تو جو اللہ کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنی ساری سرگرمیوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیتا. اور جو اپنی طرف دیکھتا ہے وہ اپنی ساری سرگرمیوں کا مرکز اپنی ذات کو بنا لیتا. مجھے کیا اچھا لگتا ہے اس وقت، مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیا کھاؤں، کون سی بات مجھے خوش کرے گی، اور میں کن لوگوں کے درمیان، ہر وقت میں. تو میں کو عربی زبان میں انا کہتے ہیں. انا پرستی یہ مذہب ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مذہب انا پرستی ہے. میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. خود اعتمادی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. خود رخی زندگی کا سلسلہ کوئی آسان سلسلہ نہیں ہے. انتہائی مشقت کی زندگی، ہر وقت اندر آگ لگی رہتی ہے. دیکھیں ایک آگ لگتی ہے تو خود بھی انسان روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی ملتی ہے. اور ایک آگ لگتی ہے نا تو اس کی وجہ سے انسان خود بھی جلتا ہے اور سارے معاشرے کو جلا دیتا. آج کے دور میں دیکھیے گھروں کے اندر کے جو فسادات ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھابھی کا جھگڑا، دیورانی جٹھانی کا جھگڑا، نیبرز کے درمیان، ریلیٹیوز کے درمیان جھگڑے، ان جھگڑوں کا سبب کیا ہے؟ خود رخی زندگی. آپ خود اپنے آپ کو بھی خدا رخی زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی خدا رخی زندگی اختیار کریں تاکہ وہ ان ساری تکالیف سے نکل جائیں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خود رخی زندگی جو ہوتی ہے اس میں انسان کے اندر کون سے جذبات ابھرتے ہیں؟ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے. پہلا رویہ جو ابھرتا ہے گھمنڈ کی نفسیات، تکبر کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے آگے جو ہے حسد، کیونکہ ظاہر ہے جس کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں ہر وقت وہی سامنے رہے گا نا. اس کے مقابلے میں جب آپ کمپیریزن میں آئیں گے تو اس سے جیلسی فیل کریں گے. یعنی بلا جواز ایک مقابلہ لگا بیٹھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات کہی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. تو پھر ساری نیکیاں ہی آگ لگ گئی نا نیکیوں کو. تو اگر آپ خود رخی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ دعوت اللہ کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اندر روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے. آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی اللہ کی بڑائی کا نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ اپنی ذات میں بہت بڑے ہیں. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ رکاوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے بلانا ہے، جس کے اپنے دل میں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو اللہ اکبر سکھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ تو ہر وقت اللہ اکبر کی ڈیمانسٹریشن ہوگا. اس کی زندگی سے خود بخود لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی زبان سے بھی وہی الفاظ نکلیں گے. جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی، اس کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا. اور اگر وہ زبان سے کسی کو نہ بھی کہے تو اس کی بسم اللہ جو ہے سارے لوگوں کے لیے مثال بن جائے گی. روشنی ہے نا، تو یہ اللہ کی روشنی ہے. جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہو جاتی ہے نا، جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ اس کے اپنے کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور اپنا کردار کی اصلاح ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے
روشنی دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جاتی. زبان سے بات جب نکلتی ہے تو اندر اور باہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو بات دل تک پہنچتی ہے. الحمدللہ. تو